वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज पहले नज़र डालेंगे सियासत पर। वीकेंड पे हम कह सकते हैं छुट्टियों के जो दिन थे तो काफ़ी गर्मा गर्मी रही। कुछ गर्मा गर्मी तो हमने पिछले हफ्ते भी देखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो काफ़ी दिनों से खामोश थी, उन्होंने भी अपना एक जलसा किया इतवार के रोज़, वीकेंड पर, माफ़ करिएगा। मगर जलसा जो था 27 सितंबर को जो हुआ पेशावर में, अब वो अच्छा था या नहीं था? आफ्टर ऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जानी जाती है अपने जलसों के लिए, अपने वर्कर्स के जज्बे के लिए। मगर जो 27 सितंबर को जलसा हुआ तो कुछ इतलात जो पेशावर से आई वो भी ऐसी ही थी कि कोई इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितने की उम्मीद थी। हुकूमत ने तो बिल्कुल ही उसको एक फ्लॉप शो कहा है। और जो दूसरी अहम बात थी कि जलसे पे जो वर्कर्स और सपोर्टर्स का गुस्सा है पार्टी की आज़ाद लीडरशिप के ख़िलाफ़, वो भी हमें वाज़े तौर पर नज़र आया। चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों या बाकी लीडर्स हों जो तकरीरें करने आए, तो उसके ऊपर लगा तो ऐसे ही कि कुछ वो जोश व वलवला जो अमूमन होता है वो नज़र नहीं आया। इस बात का इतराफ़ पार्टी के कुछ लोगों ने भी किया, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जिन्होंने वहाँ 4 करारदाद भी पास की करवाई बल्कि वर्कर्स से, जिसमें ऑफ कोर्स जो मिलिट्री ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा में उसका भी जिक्र था, उसके ख़िलाफ़ भी करारदाद आई। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आई, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी कहा गया। मगर उन्होंने भी जिक्र किया कि जो शिकायत मिली हैं या जलसे की ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हुई, उस हवाले से इमरान खान साहब से भी बात हुई। सरप्राइजिंगली चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आज वो भी इमरान खान साहब से न सिर्फ मिलने पहुँचे बल्कि उनकी मुलाकात भी हुई। बट मुलाकात के बाद उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, वो वहाँ से चल दिए। और उनके जो मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं, बैरिस्टर सैफ साहब, जिनको आधी पार्टी बाय द वे ओन भी नहीं करती, उन्होंने बताया कि मुलाकात में क्या हुआ और ये कहा कि पूरा एतमाद है इमरान खान साहब का अली अमीन गंडापुर साहब पर। और साथ में ये भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब जो है वो इस बात को बिल्कुल अप्रीसिएट नहीं कर रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे कि जो जमात में इख्तलाफात बढ़ाते हैं लोग। दूसरी तरफ हुकूमत का एक बहुत कामयाब दौरा यूनाइटेड नेशंस का, अमेरिका वाइट हाउस का, न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के फोरम के दौरान या जो जनरल असम्बली का इजलास था उसके दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, बल्कि वो और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो वाशिंगटन डीसी भी गए, वहाँ उनकी वाइट हाउस में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई। मगर ये जो सारी सिफारती कामयाबियाँ थीं, ये एक तरफ, और जो एक चाय की प्याली में तूफ़ान था वो दूसरी तरफ, ख़बरों की जीनत वो बना। और वो थी शमा जुनेजो साहिबा, जो एक एकेडमिक हैं। उनकी मौजूदगी पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ वो काफ़ी दिनों से ट्वीट कर रही थी और बता रही थी कि वो हिस्सा हैं वज़ीर आज़म साहब की डेलीगेशन का। वज़ीर आज़म साहब को वो एडवाइस भी कर रही हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे। मगर वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके बारे में ट्वीट कर दी और कहा कि मैं नहीं जानता ये खातून कौन है और ये मेरे पीछे क्यों वहाँ बैठी हुई थी। उस पर भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर नियाज़ी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक तो सुना है कुछ जलसा इतना आपका उस जो आप लोगों की रेप्यूटेशन है उस तरह हुआ नहीं, और जो वर्कर्स का गुस्सा था वो बहुत सोशल मीडिया पे सर हमें नज़र आया, जो मुख्तलिफ क्लिप्स वगैरह थे। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर। बिल्कुल देखें, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी हुई है, मतलब कोई 10 माह के गैप के बाद 24 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की, जिस पे ना सिर्फ
KPK की आवाम, पंजाब के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, इवन सिंध बलूचिस्तान की भी पार्टिसिपेशन थी, और पार्टिसिपेशन ऐसी नहीं, ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन, मतलब आपने ड्रोन इमेजेस देखे होंगे। जहाँ तक जलसे के अरेंजमेंट के ताल्लुक़ है उसमें ज़रूर शॉर्ट कमिंग थी, जिसका एडमिट सलमान अकरम राजा साहब ने भी किया। देखें, एक बुनियादी फ़र्क है कि KPK की गवर्नमेंट ने कोई हुकूमती वसाइल नहीं इस्तेमाल किए इस जलसे के लिए। चाहते तो वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाती। एक तो जगह, आप कह रहे हैं उसकी वजह से मसले रहे? देखें ना, जगह की प्रॉपर सफाई नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है ना, एक था कि जी जब ग्राउंड में डस्ट उड़ रही हो तो लोगों का वहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद जलसा गाह के अंदर काफ़ी देर बैठा रहा, तो वो इस तरह वर्कर्स इस वजह से गुस्से में थे। वो गुस्से वाली और बात है। आप कह रही है ना कि जी लोग नहीं था, मैं लोगों की आपको तादाद बता रहा हूँ कि नॉर्दर्न बाईपास जहाँ पेशावर मोटरवे का एग्ज़िट होता है वहाँ से लेके जलसा गाह तक लोग ही लोग थे। आप गाड़ियों की तादाद भी उठा के देख लें, मतलब किलोमीटरों पे फैला हुआ कॉन्वॉय था। तो मतलब ये नहीं था कि आप कहें कि ये कोई छोटा जलसा, हज़ारों वाला जलसा, एक अच्छा मजमा था, एक डिसेंट क्राउड था। मगर क्राउड को एक जगह पर रिटेन रखना, वो ज़रूर उसमें शॉर्ट कमिंग रही है, और उसकी वजह ये थी कि जलसा गाह के अंदर के अरेंजमेंट नाकिस थे, जिस वजह से जो है ना लोगों को प्रॉब्लम हुई। लोग आते थे, लोग अपनी हाज़िरी लगाते थे और निकल जाते थे। जहाँ तक वर्कर्स वाला, देखें KPK का बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। हम जितना भी उससे चीज़ों को साइड ट्रैक करें, देखें लोगों ने उसमें जाने को मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं उस ऑपरेशन नहीं, तो लोग क्या चाह रहे हैं? लोग वही चाह रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ ना, तो आपके चीफ मिनिस्टर फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो देखें, तो लोगों ने देखें, चीफ मिनिस्टर अगर हैं इमरान खान की वजह से और लोगों की वजह से है। लोगों की विल को तो नहीं आप इग्नोर कर सकते। अगर लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं होगी, उन्होंने सबसे पहला सवाल किससे करना है? चीफ मिनिस्टर वो इग्नोर कर रहे हैं ना सर, इमरान खान लोगों साहब ने सवाल किया। तो अब आज इमरान खान साहब ने यही कहा ना कि लोगों की हमें सुननी पड़ेगी। आपने खुद देखना है कि क़यादत और क्या वर्कर के दरमियान फुकदान तो नहीं। देखिए, ये तो अभी अहवाल पता चलेगा, क्योंकि अभी देखें, अभी भी तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है। स्टॉक होगी तो सारा अहवाल सामने आ जाएगा। चलें पर देखते हैं। राणा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, फ्लॉप शो, वर्कर्स का गुस्सा, मगर आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा पंजाब की आज भी उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर पता नहीं कितनी देर वो गुफ्तगू करती रही PTI के जलसे की। इतनी क्या ऑब्सेशन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं नहीं, उनकी तकरीर मैंने सुनी थी, उतना तो कोई उन्होंने तज़किरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पंजाब की परफॉर्मेंस के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखा, और जो है पंजाब की और पंजाब की तरक्की की बात की, और PTI को तो कोई इतना फोकस नहीं बनाया। ये ज़रूर बात की कि एक जमात जो है वो हमेशा नेगेटिव बातचीत करती है और पॉजिटिव उनकी इनपुट नहीं होती, जो नेशनल एक डिबेट होती है उसके अंदर। लेकिन कोई इतना कोई जिक्र तो मैंने तो नहीं सुना, कोई ज्यादा जिक्र PTI के हवाले से नहीं सुना सर आपने जिक्र। आपके ख्याल में मतलब कि फैसलाबाद में वो तकरीर कर रही हैं बसेस की और ये वो, वहाँ बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी उनको अपनी तकरीर में मशवरा दिया कि आप जवाब ना दिया करें, फिर भी उन्होंने बात की। तो आपको नहीं लगता इट वाज आउट ऑफ प्लेस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने PTI के ऊपर कोई तनकीद के, ज़रूर जो सवाल उठाए जाते हैं या जो तनकीद की जाती है उसका जवाब दिया, लेकिन कोई PTI सेंट्रिक तो उनकी बिल्कुल भी तकरीर नहीं थी। और ऐसा तासुर मैंने नहीं दिया उनकी तकरीर से कि उन्होंने कोई PTI को के ऊपर बड़ा कोई लंबा चौड़ा तबसरा किया। एंड इट इज़ वाकई आई एग्री, इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है PTI कि उसके बारे में बात की जाए। जी यही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि फैसलाबाद जाके आप जिक्र करें PTI के जलसे का। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब से, राना एहसान अफजल खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है। जी बैरिस्टर साहब, तो फिर गंडापुर साहब भी आज बड़े दिनों के बाद मिलने गए, तो आपके ख्याल में वहाँ कोई उन्होंने इसका भी जिक्र हुआ होगा जो गुस्सा है वर्कर्स का जो जलसे में नज़र आया, जो और मसाइल हैं? क्योंकि जो बैरिस्टर सैफ ने बयान दिया है
وہ تو سارا گنڈاپور صاحب کے ہی حق میں جا رہا ہے, اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں لگ رہی کہ کوئی مسئلے بھی ہیں پارٹی میں. دیکھیں میں اس انفارمیشن کا تو پریوی نہیں, میں نے ایک چھوٹا سا کلپ سلمان راجہ صاحب کا دیکھا تو جس میں انہوں نے یہ ورکرز کے غصے کے اظہار کر رہے تھے, کیونکہ آج سلمان راجہ صاحب اندر گئے ہیں, تو انہوں نے جو بات کا کانٹیکس بتایا نا وہ اس کانٹیکس میں کہ دیکھیں ورکرز کا اگر ریئیکشن ہے تو قیادت نے بھی سوچنا ہے کہ کہیں گیپ تو نہیں ہے کہیں ڈیسیجن میکنگ میں. تو یہی تو ہے نا کہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو گیپ کدھر ہے؟ گیپ ہے کہ دیکھیں جو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے وہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کے پی کے کا, ہم اس کو جتنا مرضی برش اسائڈ کرتے رہے. صرف یہ ایشو نہیں ہے, آپ کے ورکرز آپ لوگوں سے بھی ناراض ہیں کیونکہ ان کو اب لگتا ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی میں. نہیں دیکھیں یہ بھی آپ مانے نہ مانے یہ بھی بات ہے. نہیں دیکھیں ورکرز لیڈرشپ اور کس طرح سے سنجیدہ ہو. 26 نومبر میں گولیاں کھانے کے لیے تو علی امین ادھر بیچ میں موجود تھا نا, بشا بی بی کے ساتھ ہی وہ سارا گیا, ٹھیک ہے. اس سے بیونڈ ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ایکسپیکٹیشن کیا ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں ان کی انسٹرکشنز منو ان مانی جائیں. اور اس وقت انسٹرکشن خان صاحب کی کیا ہے کہ جائیں ڈیلیگیشن بھیجیں افغانستان, چیزوں کو اس طرح سے پروسیڈ کریں کہ یہ جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے اس سے کسی طرح سے نکلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر رانا صاحب آپ سے بھی سر ایک بہت اہم ایشو پہ بات کرنی ہے. سر یہ شمع جنیجو صاحبہ کا کیا معاملہ ہے؟ کس نے ان کو بلایا؟ وہ وزیر اعظم صاحب کا اتنی کانفیڈنٹلی ذکر کر رہی ہیں اپنی ٹویٹس میں, اور اگر وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا تھا, ڈیلیگیشن کا حصہ بنایا, تو دین ہاؤ کین دا فارن آفس اینڈ خواجہ آصف صاحب گیو دا کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس دیٹ دے ڈیڈ؟ دیکھیے میرے خیال سے جہاں تک خواجہ آصف صاحب کی بات ہے, آبویسلی وہ تو منسٹر تو نہیں ڈیسائیڈ کرتا کہ اگر کسی کو فارن آفس نے نامینیٹ کیا ہے یا نہیں کیا, یا ان کے پیچھے کون بیٹھا ہے. یو گو ود دا فلو. آئی ہیو آلسو اٹینڈیڈ سچ فنکشنز یا جو ہے سچ ڈائلاگس, تو پیچھے کون بیٹھ جائے وہ اتنا نہیں, بالکل فارن آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور فارن آفس سے بھی جو کلیئرٹی آئی ہے وہ میرے خیال سے اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ان کو سر واٹ از سیلف ایکسپلینیٹری اباؤٹ اٹ؟ مجھے ذرا سمجھائے نا سر, مجھے تو سمجھ نہیں آئی وہ بالکل بات. دیکھیں اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لسٹ ہے اس کا وہ حصہ نہیں تھی. تو اس میں دیکھیں, اور اگر وہ پرائم منسٹر کے, مجھے تو نہیں پتا کہ وہ پرائم منسٹر کے پلین کے اندر گئی تھی نہیں گئی تھی, بٹ اٹ از بینگ سیڈ دیٹ شی واز فلائنگ. تو دیکھیں نمبر ایک دو چیزیں جو میں, سر آپ ترجمان ہیں وزیر اعظم صاحب کے, معاف کریے گا سر میں آپ کو ٹوک رہی ہوں, بیکاز ہم نے ابھی آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے ترجمان وزیر اعظم, آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے وزیر اعظم کے جہاز پہ کون گیا تھا. اس کے اندر میرا یہ بڑی سمپل سی بات ہے, اس کے اندر ایک تو شی از اے پاکستانی اینڈ شی ہیز ٹویٹڈ سرٹن ویوز اباؤٹ اسرائیل, جس سے نہ یہ حکومت اگری کرتی ہے نہ ڈیفینس منسٹر صاحب اگری کرتے ہیں, ہی ہیز سیڈ سو ہمسیلف. اگر یہ ضرور ہے, لگتا ایسا ہے کہ ان کی یہ ڈیو ڈیلیجنس پراپر طریقے سے نہیں کی گئی فارن آفس کی طرف سے, کہ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح کے ویوز وہ شیئر کرتی رہی, تو یہ ڈیو ڈیلیجنس ضرور ہونی چاہیے. اور اگر کسی کے ویوز اپوزنگ ہوں, تو سر یہ مطلب کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کا قصور ہے؟ نہیں دیکھیں فورن ڈار صاحب تو نہیں بیٹھے یہ لسٹوں کو طے کر رہے ہوتے کہ کس نے جانا ہے یا کس نے نہیں جانا. یہ تو کوئی سیکشن آفیسر جو ہے یا کوئی اور کسی لیول کے اوپر, یہ کسی اس لیول کے خاتون کی یا مرد کی جو ہے وہ سی وی اپروو ہوتی ہوگی کہ یہ اس کے پاس پی ایچ ڈی ہے یا اتنے اس نے جو ہے وہ کچھ جرنلز میں لکھا ہوا ہے, تو اس کو آپ انکلوڈ کر لیں یا یہ انپوٹ اچھی دیتی ہیں. لیکن ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کے ویوز وہ رکھتے ہیں, اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کسی کو انکلوڈ کرنے سے پہلے. اور میرے خیال سے اس پہلو میں ویکنیس تھی جو کہ آئندہ نہیں ہوگی, اور اس کو ٹیک کیئر کیا جائے گا کہ جو حکومت کے ساتھ لیفٹ اینڈ رائٹ کے اوپر حکومتی نمائندوں یا منسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوں لوگ, ان کے ویوز جو ہے کم از کم حکومت اور منسٹرز کے ویو کے ساتھ میچنگ ہونے چاہیے. اگر وہ پبلکلی اس کو, ویسے تو ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو دیئر اون اوپینین اینڈ اون ویوز, لیکن ایٹ دس لیول جو ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے اپوزنگ اگر کسی نے کامنٹ کیا ہو تو ان کو ڈیلیگیشنز میں انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہاں
foreign office will have to look in ٹھیک ہے سر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا بیرسٹر صاحب کو بھی یہاں شامل کر لوں گفتگو میں. بیرسٹر صاحب ویسے آپ لوگوں کے سوشل میڈیا نے اس بات کو اتنا اچھالا نہ ہوتا تو شاید یہ اتنا مسئلہ نہ بنتا حکومت کے لیے. دیکھیں مسئلے کی بات نہیں, دیکھیں اوور آل ایک چیز ہوئی ہے. دیکھیں اب کیا ہوا سر, مجھے تو بھی یہ سمجھیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہوا. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے فلور پہ ایک عورت پہنچ جاتی ہے, کیا آپ کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی آؤٹ سائڈر آ سکتا ہے؟ لیٹر آف کریڈنس کون جاری کرتا ہے؟ آپ کے ایمبیسڈر جاری کرتے ہیں. کیا ایمبیسڈر سویا ہوا تھا؟ نہیں پتہ. بات ہے تھرو آؤٹ جو اس کے بعد پکچرز آئی ہیں, مطلب وہ عورت آپ کے ساتھ ہوٹل میں اسٹے ہے, ساری جگہوں کے ساتھ آپ کے ساتھ انوالومنٹ ہے. آپ کیوں اب شائے اوے کر رہے ہیں؟ آپ سارا ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں کسی سیکشن آفیسر پہ. آپ اوور آل کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ آپ ابراہیم اکارڈ والی اسکیم پہ چلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. آپ اس وقت کس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مطلب اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ آنا پڑے گا. اگر جس طرح سے ہم شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں تو یہ تو چیز لگ رہی ہے, یہ تو چیز اس طرح کی لگ رہی ہے کہ ہم تو بس امریکہ کے فلو کے ساتھ جا رہے ہیں کہ امریکہ جس طرح سے کہے گا کہ جی حماس کو فارغ کر دیں تو فارغ کر دیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایز پیس کیپنگ بٹھانا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ اس طرح بیٹھ جائیں گے. مطلب آپ اپنے لحاظ سے مسلمان دنیا اپنا انٹرسٹ کب دیکھے گی؟ مطلب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. یہ مطلب پاکستان نے بھی اپنی ایک پوزیشن لینی ہے اور دوسرا جو جی سی سی کنٹریز ہیں انہیں بھی لینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. رانا صاحب آپ اس وقت کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر, آپ یہی ابراہیم اکارڈز پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سر اسی وقت آپ بولے تھے. اس میں جو یونائٹڈ نیشنز میں جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے اس میں دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی, اور وہی پاکستان کا سٹانس ہے, وہی افواج پاکستان کا سٹانس ہے, اور وہی حکومت پاکستان کا سٹانس ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں سر. بٹ وہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جو لندن میں بھی اوورسیز پاکستانی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ کوئی غزہ کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں اور انہوں نے خیر مقدم کیا. واٹ آر دا ڈیٹیلز؟ دیکھیے وہ ڈیٹیلز تو پھر آبویسلی فارن آفس ان کو ریلیز کرے گا جب ایسی کوئی انفارمیشن ہوگی. میری نالج میں ایسی کوئی اس وقت انفارمیشن یا ڈیٹیلز نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یعنی کہ جو بھی ویلکم کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں اس چیز کی. اس میں میں سر اسی لیے پوچھی ہوں کیونکہ قیاس سرائی اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی. وہ ایک ٹونی بلیئر صاحب کے حوالے سے ایک پلان سامنے آیا ہوا ہے. پاکستان ہیز سپورٹڈ 2-state سولوشن, اور جو میرے خیال سے 1970s کے جو حدود کے مطابق پرائم منسٹر کی اسپیچ میں جو ذکر ہے وہ دیٹ از آر سٹانس. اور اگر کوئی اس میں پیش رفت ہے تو اٹ از اے آن گوئنگ سچویشن, اور اس کے اوپر جو پراپر اگر کوئی ایسی کوئی انفارمیشن ہوئی جس کو پاکستان کے فارن آفس نے سمجھا کہ ریلیز کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے وہ وہاں سے آئے گی. رانا صاحب میں اب یہاں سوال یہ پوچھنے لگی ہوں سر, کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جب تک 2 ریاستیں نہیں ہوں گی پاکستان غزہ میں فورسز نہیں بھیجے گا؟ کیونکہ سر, اور میں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت قیاس سرائی ہو رہی ہے, جو ٹونی بلیئر کا ایک کوئی پلان ہے تو اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے غزہ میں مسلمان ممالک کی فورسز جائیں گی ایز پیس کیپنگ فورسز, مگر کوئی فلسطینی ریاست کی بات نہیں ہو رہی ادھر. دیکھیں بات ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, اور پاکستان نے اگر فورسز بھیجنی ہوئی تو کوئی زبردستی تو نہیں بھیجے گا. جب یہ فیصلہ سازی ہوگی تو اس کے اندر آبویسلی پاکستان جو بھی سلوشن جب آئے گا, کوئی ابھی تو نہیں آیا, لیکن کوئی جو بھی ڈسکشن ہوگی اس کے اندر ہم ایگری کریں گے تو ہم اپنی فورسز بھیجیں گے. اینڈ لیٹ دیٹ اسٹیج کم, اور اس کو پھر فارن آفس جو ہے اس کو اس کے مطابق اس پہ اناؤنس ہوگا. اٹ از ٹو ارلی دیر از اے لاٹ آف, جس طرح آپ نے کہا کہ بات چیت چل رہی ہے, but the prime minister is welcoming it sir. وزیر اعظم صاحب کی جو اوورسیز پاکستانیوں سے گفتگو تھی تو وہ تو خوشخبری جیسا ایک ماحول سا تھا, یا پرائم منسٹر when he is back وہ اس کے اوپر اگر پی ایم آفس سے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ کوئی پریس ریلیز اس بارے میں آئے. ابھی تک ان کے پاس آبویسلی کوئی انسائڈ انفارمیشن اگر ہوگی تو اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کی ہوگی, وہ انفارمیشن ہمارے تک نہیں ابھی پہنچی.
یا فارن آفس نے اس کو بھی، یا بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہی جو دورہ تھا نیو یارک کا اور واشنگٹن ڈی سی کا، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو دورہ رہا امریکہ کا. گئے تو وہ تھے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے، وہاں بھی وہ بھی انہوں نے کیا، وہاں تقریر بھی ان کی ہوئی. مگر یہ شاید کہنا غلط نہ ہو کہ جو ہائی لائٹ تھی اس پورے وزٹ کی، وہ ان کی وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بن گئی. یاد رہے کہ اس سال پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے بھی ہوئی تھی. اب اس مرتبہ وائٹ ہاؤس میں دعوت دی گئی وزیر اعظم صاحب کو بھی اور عاصم منیر صاحب کو بھی. تصویریں ان کی سامنے آئیں، لگ رہا تھا کہ بہت اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی. وہاں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس وہ بھی موجود تھے، مارکو روبیو صاحب بھی وہاں موجود تھے. ایک پریس ریلیز بھی سامنے آئی حکومت کی طرف سے جس میں بتایا گیا کہ وہاں جو امریکن کمپنیز ہیں ان کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی دعوت دی وزیر اعظم صاحب نے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی ویسے بھی ذکر کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو انہوں نے رول پلے کیا پاکستان بھارت کے درمیان جب کلش رہی. اور یہ وہاں کیا ملاقات میں ڈسکس ہوا یا نہیں ہوا، اس پر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے سیشن میں شمع جنیجو صاحبہ کو لے کے ہم کہہ سکتے ہیں ایک تنازع کھڑا ہوا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ان ایشوز پہ بات کے ہمارے ساتھ موجود ہے انور اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، ڈان سے وابستہ ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو انور صاحب. انور صاحب پہلے اگر واشنگٹن ڈی سی میں جو ملاقات ہوئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس کا ذکر کر لیں سر. اور یہاں ذرا ذکر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے شہباز شریف صاحب کی، جس میں انہوں نے خیر مقدم کیا ہے ٹرمپ صاحب کا جو غالباً 20 پوائنٹ پلان ہے فار غازہ. تو سر کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس ملاقات میں یہ ایشو ڈسکس ہوا؟ کیونکہ بار بار یہ سوال پاکستان میں اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے امریکہ میں، اس کی کیا وجہ یا وجوہات ہے؟ جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی، چاہے وہ ان کا واشنگٹن کا دورہ ہو یا یو این میں انگیجمنٹ ہو یا خود یو این جی اے کی پروسیڈنگز ہوں، ہر چیز میں جو چیز سب سے سامنے رہی، جو چیز جس چیز نے ہر چیز کو ڈومینیٹ کیا، وہ اس دفعہ پیلسٹینین ایشو تھا. یعنی ساری دنیا جو ہے چاہ رہی ہے، یو این جی اے میں جا کے آپ کو احساس ہوا کہ نہ صرف کہ پاکستان یا مسلم ممالک یا عرب ممالک بلکہ ایون یورپینز جو تھے، لیٹن امریکہ کو، ہر جگہ موضوع گفتگو فلسطینی تھا. اور ایک اتفاق پایا جاتا تھا ہر طرف کہ بہت ہو گئی اب یہ لڑائی، بہت لوگ مارے گئے، اب اس کو بند ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو دورہ تھا وائٹ ہاؤس کا، اس کی اپنی اہمیت، خود دورے کی بڑی اہمیت ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ملاقات ہوتی ہے امریکی صدر سے، اس کو حکومت کی انڈورسمنٹ سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں تاثر یہ تھا کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے تو تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے امریکہ میں، لیکن موجودہ شہری جو سویلین حکومت ہے اس کو امریکہ کی شاید حمایت نہیں حاصل ہے. تو اس سے یہ تاثر خود بخود دور ہو گیا. وہ اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں صدر ٹرمپ نے جب ملاقات سے پہلے وہ ایک نیوز بریفنگ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارے لیڈروں کو کچھ ویٹ بھی کرنا پڑا، اس میں بھی انہوں نے یہی اشارہ کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ان میں سے ایک ملک، اہم ملک کے لیڈر بھی آئے ہوئے ہیں اور بڑے گریٹ لیڈرز ہیں دونوں، فوجی بھی اور شہری بھی، اور اس پہ گفتگو ہماری ہوگی. تو یعنی اس میں جو 21 نکاتی پروگرام ہے اس پہ ہی جو ہمیں بعد میں بریفنگ دی گئی، آف دا ریکارڈ جو بریفنگ ہوتی ہے جو زیادہ باتیں بتائی جاتی ہیں، تو کہا گیا کہ وہاں بھی فوکس اسی پہ رہا. اور یو این میں تو رہا ہی فوکس، اور 21 نکاتی پروگرام میں جو وہاں بات کی جا رہی ہے
جنگ بندی کی غزہ میں، اسرائیل کی ڈس انگیجمنٹ کی، پھر ڈاؤن دا روڈ ابھی نہیں کوئی فلسطینی ریاست بنانے کی، اور اس سارے امور میں پاکستان کا ایک کردار رکھا گیا ہے. صرف فوج ہی نہیں ہوگی پاکستان کی، بلکہ فوج سے آگے بڑھ کے بھی انوالومنٹ ہوگی پاکستان کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ جو سارا کا سارا انور صاحب معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو انور اقبال صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں انور اقبال صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو دورہ رہا وزیر اعظم صاحب کا یونائٹڈ نیشنز اور واشنگٹن ڈی سی کا. انور صاحب تو یہ جو 21 ویری کوئکلی سر اب وقت ذرا کم ہے کہ یہ جو 21 پوائنٹ کا پلان ہے صدر ٹرمپ کا، اس میں انیشلی تو 2 ریاستوں کی کوئی بات نہیں ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب پاکستان اس پلان کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے وہ مراحل بھی سپورٹ کرتا ہے جب تک جس میں فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی، چاہے وہ فورسز بھیجنا ہے یا ڈپلومیٹک سپورٹ دینا ہے؟ فلسطین کی ریاست کو اگر فلسطین کی ریاست نہیں بھی کہا جائے اور اس کے لیکن اگر دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک انٹرنیشنل فوج ہوتی ہے جو صرف مسلم ممالک پہ مشتمل ہوگی، اور اس فوج کی ذمہ داری ہوگی کہ دونوں کو ڈس انگیج رکھے، تو آپ اس کو کچھ بھی کہنے وہ فلسطینی ریاست کا تو قیام ہو گیا نا. تو وہ تو ہونا، اس کے بغیر تو امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ دونوں کو ڈس انگیج نہیں کریں گے. لڑائی جاری رہے گی، اور مسلمان ملکوں سے فوج مانگی اس لیے جا رہی ہے تاکہ وہ اس فوج پہ اٹیکس نہ ہوں، حملے نہ ہوں، کیونکہ ان کی اپنی فوج فلسطینیوں کو لگے گی اور اس کی وجہ سے وہاں امن رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ ناک کسی طرح سے پکڑیں، وہ تو فلسطینی ریاست ہی بنے گی. بالکل صحیح سر. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اب آخر میں ذکر کر لیں جو یہ شمع جنیجو صاحبہ کا سارا معاملہ ہوا، سر آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی وینٹ رانگ؟ کیوں خواجہ آصف صاحب نے اور فورن آفس نے ان سے فاصلہ کیا؟ اس پہ بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہمارے اپنے ڈپلومیٹ سے. اس میں 1-2 باتیں بہت واضح ہیں، اور اس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا. جو اقوام متحدہ کی جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی کسی کے اس طرح ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے، خاص طور پہ ڈیلیگیٹ کی، وہ جو بیج لیے پھر رہی تھی وہ میں نے بھی دیکھا، اس پہ ڈی لکھا ہوتا ہے، ڈی از فار ڈیلیگیٹس، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ان کو ہر طرف ایکسس ہے، اندر جنرل اسمبلی ہال میں جانے کا بھی ایکسس ہے. تو وہ تو صرف اور صرف مشن کے فارمل ریکویسٹ پہ بنایا جاتا ہے اور اس کی کئی دن پہلے سے منظوری دی جاتی ہے. تو وہ تو ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقاً بن گیا، وہ چلی گئی، ان کو بٹھا دیا گیا. وہ تو ہماری مشن کی طرف سے ریکویسٹ گئی، بالکل گئی. اب وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس لیے کہ عجیب امبیرسنگ سچویشن ہو گئی ہے. شمع جنیجو صاحب کو اسرائیل سے جوڑ دیا گیا ہے اور وہ پاکستان میں ایک ایشو بن گیا. اگر وہ ایشو نہ بنتا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے. گیسٹ جو ہوتے ہیں اس طرح کے پرائم منسٹر کے، پریسیڈنٹس کے، منسٹرز کے، ان کو ڈیلیگیٹ کے طور پہ بٹھایا جاتا ہے اندر، اور وہ اس طرح بیٹھے تھیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر اور ہماری جو مشن ہے اس کے انوالومنٹ کے بغیر تو ان کا ڈیلیگیٹ پاس ہی نہیں بن سکتا تھا. وہ کیسے جا کے بیٹھ سکتی تھی؟ صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.